अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हुकूमत कोरोना के फैलाव के खिलाफ इकदाम तो कर रही है, लेकिन कोरोना वायरस भी अपना असर दिखा रहा है। रोज़ बरोज़ केसेस की तादाद बढ़ रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अस्करी क़यादत समेत वज़ीर आला ने शिरकत की और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए उठाए जाने वाले जो इकदाम हैं उनका जायज़ा भी लिया गया। जबकि दूसरी तरफ सिंध में डॉक्टर्स जो हैं, माहिरीन जो हैं, ये सिंध हुकूमत को लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती और मज़ीद तौसी की तजवीज़ दे रहे हैं। और ऐसी ही तजवीज़ चीनी माहिरीन सूबे पंजाब को भी दे रहे हैं कि सूबे में जो लॉकडाउन है ये 28 दिन का कर दिया जाए। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद अगर देखा जाए, कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और अगर लॉकडाउन ख़त्म किया जाता है तो यकीनी तौर पर ये जो वबा है ये बेकाबू हो जाएगी, जिससे यकीनन नाकाबिल तलाफ़ी जो है ना वो नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट पब्लिक करने के बाद ये कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते कर्ज़ों पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट वज़ीर आज़म के दफ्तर में जो है ना वो जमा करा दी जाएगी, जो कि अहम शख्सियात पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक इस जाम में अहम और खुफिया रिपोर्ट को तैयार करने में 9 महीने का अरसा लगा है। इंक्वायरी कमीशन ऑन डेट में चौंका देने वाली तफसीलात मौजूद हैं। कोई 2 दर्जन इदारों से वाबस्ता 300 अफराद ने 2008 से 2018 के दरमियान लिए गए अरबों रुपए के गैर मुल्की कर्जों का गलत इस्तेमाल किया है। अगर ये रिपोर्ट पब्लिक होती है तो यकीनन एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सवाल ये है कि कर्जा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आने के बाद क्या अपोजिशन के लिए नई मुश्किल खड़ी होने जा रही है। और बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि जो टाइमिंग्स है इन रिपोर्ट को जारी करने की, ये जानबूझकर इसलिए किया जा रहा है कि कोरोना वायरस से जो हुकूमत पर इनके इक़दामात पर जो तनकीद हो रही है लोगों की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, इसकी जो एक टेंशन है लोगों की उसको डाइवर्ट किया जा सके, लोगों की जो तवज्जो का मरकज़ है उसको बदला जा सके। इसीलिए रिपोर्ट को लीक भी किया गया, पब्लिक किया गया। और जो कर्जा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है इसलिए इसको भी हुकूमत प्लान कर रही है सामने लेकर आने का। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपका वक्त दिया आपने। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, कोरोना पर होने वाले हुकूमती इक़दामात हों या आटा चीनी बहरान पर जो एक इन्वेस्टिगेटिव एक जो चीनी पर रिपोर्ट सामने आई है उस पर आप लोगों की तनकीद है, कोरोना इक़दामात पर आप लोगों की तनकीद है, आप लोगों के नज़दीक उस रिपोर्ट में है कुछ नहीं, आप लोगों के नज़दीक कोरोना पर हुकूमत कर कुछ नहीं रही है। अब तनकीद अपोजिशन का हक होता है करना, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। आप लोगों की तरफ से मौसर तजावीज़ आने की बजाय हर मामले पर तनकीद का सिलसिला क्यों जारी है? आप लोगों के नज़दीक ये रिपोर्ट का कोई मकसद नहीं था? कुछ नहीं है इस रिपोर्ट में। देखें, हम कब कहा है कि हुकूमत जो है वो कोरोना के बारे में कुछ नहीं कर रही। हुकूमत जो है वो रोजाना जो है वो 3-4 घंटे मीटिंग करती है। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि मीटिंगों के अलावा भी कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अगर तनकीद है तो फिर इसका बताएं कि इसका फिर और किस तरह से हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, मामला ये है कि अपोजिशन का तो मैंडेट है कि वो एक तनकीदी जायजा ले हुकूमती इक़दामात का। अब यहाँ पे हुकूमती इक़दामात तो है कोई नहीं, सिर्फ मीटिंग होती है 3-4 घंटे, उसके बाद टीवी पे आके पहले मशीर इतलात जो है वो कोई 1.5-2 घंटे लगाती हैं बैठ के। उसके बाद फिर आ जाते हैं जफर मिर्जा साहब, आगे 1.5-2 घंटे वो लगाते हैं। आजकल उनके साथ जो है वो असद उमर साहब भी बैठते हैं। और अब ये तो चले, अपोजिशन को तो आप ताना दे रहे थे कि जी देखें आप तनकीद कर रहे हैं और आपको हुकूमती इक़दाम नजर नहीं आ रहे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो ये कहा है कि हुकूमत जो है वो कोई इक़दाम नहीं कर रही, कोई काम नहीं कर रही मासवाए मीटिंगें करने के। और जफर मिर्जा साहब की जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है। तो आप इस सूरत हाल को देखें कि किस तरह से इन्होंने तफ्तान के बॉर्डर के ऊपर और एयरपोर्ट्स के ऊपर मुजरमाना गफलत की इन्होंने, जिसकी वजह से हम इस चले वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद फिर टाइगर फोर्स बना रहे हैं, रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। आपका मतलब है सिर्फ ऐलान है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, आसान नहीं है ये सब करना? नहीं तो आप मुझे ये बताएं कि वो टाइगर फोर्स जिसने सारा इम्प्लीमेंट करना है, राशन घर घर पहुंचाना है, वो तो अभी वजूद में नहीं आई। उसके तो सिर्फ अभी नाम ही रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और आज तकरीबन 12वां या 13वां दिन है लॉकडाउन का, तो कब आएगी वो वजूद में? लोगों के यानी इस मामले में ज्यादातर
ایکسپوزڈ، تو وہ یعنی پاپولیشن کا وہ حصہ ہے جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر محنت مزدوری کرتے ہیں، اور جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنی روٹی کمانی ہوتی ہے. انہیں تو آج فاقہ کرتے ہوئے 10 11 12 دن ہو گئے ہیں، اور ان کی ابھی جو ہے وہ فورس ٹائیگر فورس جو ہے وہ بن رہی ہے، وہ بنے گی. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ود ان 2-3 days ہر گھر تک گورنمنٹ پہنچ سکتی تھی. لیکن جب پھر انہوں نے کسی سے نہ مشورے لینا ہے، نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی کی سننی ہے، اور ان کا ایک ہی جس طرح سے انہوں نے 1.5 سال انتقام اور تکبر سے گورنمنٹ چلائی ہے، اسی انتقام کے اوپر وہ چل رہے ہیں. اور وہی کام وہ کہ جب کوئی معاملہ گورنمنٹ کے یعنی کے لیے مشکل پیدا ہے، یہ فوری طور پہ کسی نہ کسی انتقام اور تکبر تو یا اپوزیشن کے مدد کو گرفتار کر لیتے ہیں. آپ لوگ اپنے لیے اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب حکومت میں آ کے، لیکن جو یہ چینی بحران پر رپورٹ سامنے نہیں، میڈیا کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو ان کے اپنے بڑے قریبی دوست جہانگیر ترین کا نام، پھر عام وزیر خسرو بختیار، ان کے بھائی، اور آپ دیکھیں نا، اس پر تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان پر پریشر ہے، باوجود اس کے کہ دھمکیاں دی گئیں کہ چینی مہنگی ہو جائے گی، انکوائری رپورٹ کو روک دیں. انہوں نے نہیں دیکھا کہ جہانگیر ترین ان کے کتنے قریبی دوست ہیں، کتنا انہوں نے ساتھ دیا ہے، پھر بھی انہوں نے اس رپورٹ کو سامنے لے آئے، پبلک کر دیا. اس بات کا تو کریڈٹ دیں نا آپ لوگ. چلیں، آپ نے رپورٹ یقیناً اس کا آپ نے اگر تفصیلی نہیں تو آپ نے اس کا کم از کم جو ہے اس کا بریف آپ نے ضرور دیکھا گا. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں تو آپ مجھے بتائیں کہ جہانگیر ترین کے اوپر کیا الزام نہیں، اس میں یہ تو بتایا گیا نا، سب چیزوں کو سامنے تو ہے نا، کس نے کتنی سبسڈی لی، اور اس رپورٹ کے مطابق دیکھیں بات سنیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ انتقام میں اس حد تک چلا جائے نا. اب دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا، عمران خان صاحب کا پچھلے 1.5 سال سے ایک ہی تکیہ کلام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کوئی FIA کا ہیڈ ہو، اینٹی کرپشن کا ہو، نیب ہو، وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کو پکڑو، فلاں کے خلاف کچھ نکالو، فلاں کے خلاف کچھ نکالو. اور حالت یہ ہے کہ یہ جو DG FIA جو پہلے بشیر میمن صاحب تھے، وہ آن ریکارڈ ہیں. انہوں نے میرا نام لے کے کہا، کچھ اور آدمی کو متعلق کہا کہ جب بھی پرائم منسٹر ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو، ان کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو. اور اب اسی طرح سے جو ہے یہ جب 1.5 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ اس کے خلاف بھی نکالو، اس کے خلاف بھی نکالو، تو اب انہوں نے جو ہے وہ اپنے خلاف ہی نکال لی. قرضہ انکوائری کمیشن رپورٹ بھی جو ہے نا وہ تیار ہو چکی ہے. 9 مہینے کی انتھک محنت کے بعد رپورٹ سامنے آئے گی. آپ کو پتہ نہیں 2008 سے لے کر 2018 تک جن حکومتوں نے قرضے لیے، کہاں خرچ کیے، کس طریقے سے خرچ کیے، اس میں کرپشن ہوئی، سب چیزوں کا جائزہ لیا گیا ہے. آپ کی بھی اس ادوار میں حکومت تھی، 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی تھی، اس کے بعد آپ تھے، ان کی KPK میں گورنمنٹ تھی، پھر 2018 میں یہ لوگ آئے. تو آپ اس کو بھی پھر سیاسی انتقام کہیں گے اس رپورٹ میں کہ جو آئیں گے نتائج؟ نہیں، دیکھیں جس طرح سے اس رپورٹ میں انہوں نے اپنا خود ہی اپنے خلاف، یعنی لوگوں کے خلاف، اس کے خلاف نکالو، اس کے خلاف، اپنے خلاف ہی نکال لیا ہے، اپنے خلاف ہی ایک رپورٹ جو ہے وہ بنوا لی ہے. تو اسی طرح سے وہ بھی میرا خیال ہے کہ رپورٹ یہ اپنے خلاف ہی بنوا رہے ہیں. بکریہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے جوائن کیا سینئر تجزیہ کار اوریہ مقبول جان صاحب نے. السلام علیکم، بہت شکریہ اوریہ صاحب، آپ کا آپ نے وقت دیا. اوریہ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کورونا کے خلاف لڑائی میں ہر ملک کی اپنی کہانی ہے، ہر ملک اپنے اپنے تائیں ظاہر ہے کوشش کر رہا ہے لوگوں کو ریلیف دے، جنگی بنیادوں پر کارروائیاں ہو رہی ہیں، ایک طرف جہاں لوگوں کی جانیں بھی بچائی جا رہی ہیں، ڈیتھ ریشو بھی بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن ہر جگہ کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے سوائے چائنا کے جہاں اب قابو پا لیا گیا ہے. ہر ملک اپنے اپنے حالات کے مطابق ظاہر ہے ریلیف پیکیجز، امدادی پیکیجز کا اعلان کر رہا ہے. ہمارے ہاں اگر سچویشن کو دیکھا جائے، ٹائیگر فورس کا اعلان، معاشی ریلیف پیکیج کا اعلان، 12 ہزار روپے اکاؤنٹ میں آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ بھجوانے ہیں، پھر SMS ایک سروس. ابھی ان سارے اقدامات کو امپلیمنٹ ہونے پہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ابھی ٹائم لگے گا. ابھی تو ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے، پھر پتہ چلے گا کون مستحق ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کون حقدار ہے، کون نہیں ہے.
لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں اور یہ صاحب کیا کوئی فوری ہنگامی اقدامات نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا اس کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی کہ فوری لوگوں کی کچھ مدد ہو سکتی؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو ہنگامی نوعیت کے انتظامات کرنے کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو 20-25 سال سے پاکستان سے باہر رہتے تھے، ہر سال 15-20 دن کے لیے پاکستان آتے تھے، اپنا سینیٹائزر ساتھ لاتے تھے، اپنا پانی منرل واٹر ساتھ لاتے تھے، اپنے گھر میں جنریٹر اسٹیبلش کرتے تھے اور 15 دن یہاں بیٹھ کے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے نظام کو گالیاں دے کے اور ماتم کرتے واپس چلے جاتے تھے. یہ سارے لوگ آج ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے پورے ملک کے اندر کسی قسم کی کرائسس مینجمنٹ کا. اسی لیے انہوں نے سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ اسلام آباد نے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہی رکھ دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر ایک پورے کا پورا سسٹم ہے نیٹ ورک کا، جو کہ آج نہیں انگریز کے زمانے سے چلا رہا ہے. برا کہو، جو کچھ مرضی کہو، تم نے اس کے مقابلے میں کوئی بنایا نہیں تو اسی کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اچھا، وہ نیٹ ورک جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ نیچے سے لے کے پٹوار خانے سے لے کے اوپر تک وہ چلتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس نیٹ ورک کے اندر لوکل گورنمنٹ ہے، باقی ساری چیزیں ہیں. اگر آپ مکمل طور پہ کرفیو کا اعلان کر دیتے ہیں یا مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیتے ہیں تو ایک علاقہ جس کے اندر 100 گھر ہیں، اس گھر کے اندر آپ دیکھیں کتنے لوگ موجود ہیں. اس پورے علاقے کے اندر آپ کے پاس 10 لاکھ کے قریب ٹیچرز موجود ہیں پورے ملک میں جو وہاں کے رہنے والے ہیں. آپ کے پاس 96,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں، وہ وہاں کی رہنے والی اسی نیٹ ورک کا حصہ ہیں. آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ کا پورا سٹاف موجود ہے، آپ کے پاس فارسٹ کے گارڈ موجود ہیں، آپ کے پاس اریگیشن کے بیلدار موجود ہیں. یہ ساری ورک فورس کا موجود ہے. کوئی کسی قسم کے ٹائگر بنانے کی ضرورت آپ کو نہیں تھی. آپ وہاں پر ایک نیٹ ورک بناتے جس میں لوکل این جی اوز کو ساتھ رکھتے. اب آپ دعویٰ کریں کہ ایک 100 گھروں کا جو علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر غریب لوگ 10-12 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 100 میں سے بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مخیر حضرات ان 10-12 میں سے 5 کو دے سکتے ہیں، باقی حکومت اس کے اندر ایڈ کر لیتی. یہ ساری چیزیں لوگوں کو بٹھا دیتے. اب ہونا کیا ہے، آپ نے بنایا ایک پورٹل، اس پورٹل میں یہ پہلے تو یہ ایک ٹیلی فون خریدے گا وہ. اچھا، اس ٹیلی فون خریدنے کے بعد اس کو بعد پورٹل کے اندر انٹر کرے گا. وہ پورٹل میں اس کو انٹر ہوگا، کہیں آئے گا جی نہیں آپ تو رکشا اون کرتے ہو، آپ کے نام پہ رکشا ہے، آپ غریب نہیں ہو، لیکن اس کا رکشا تو بند ہو چکا ہوا ہے. آپ کے پاس تو گاڑی ہے، آپ اوپر چلاتے ہو، اس کو اوپر تو بند ہو چکا ہوا ہے. آپ تو کیمرہ مین ہو ٹی وی کے، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیمرہ مین 20,000 تنخواہ لیتا ہے لیکن 25,000 روپیہ وہ رات کو اوپر چلا کے کماتا ہے. اس کا تو راشن بند ہو گیا ہوا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں وہاں جائیں گے، وہاں سے تصدیق کے لیے نیچے آئیں گے. پہلے آئے گا کمشنر کے پاس، پھر ڈپٹی کمشنر کے پاس، پھر نیچے پولیس کے پاس ہوتا ہوا جب تک وہ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ تریاق کا مردہ شد، تریاق سے تریاق آیا اتنے میں مار گزیدہ مردہ شد، جو جس سے سانپ نے کاٹا تھا. آپ کے نزدیک ایک ناکام پلان ہے جو حکومت نے دیا ہے، ٹائیگر فورس اور یہ SMS سروس، یہ بالکل بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. کون فیصلہ کرے گا کہ کون مستحق ہے کون نہیں ہے؟ ہو ہی نہیں. دیکھیں نا، فیصلہ کرے گی لوکل کمیٹی. دیکھیں آپ کے پاس کوئی مسجد پاکستان میں ایسی نہیں جو 100 کے سے زیادہ گھروں کے اوپر موجود نہ ہو. اچھا، آپ اس مسجد کے اندر ہی اگر آپ سینٹر بنا دیتے، اس مسجد کے اندر ہی آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے. آپ مجھے بتائیے، یہ میں پھول نگر ہے، یہ گجرات ہے، یہ مرید کے، اس کے اندر لوکل این جی اوز موجود ہیں. وہ بیچاری بہت کام کرتی ہیں. آپ اندازہ کریں 60-80 عورتوں کی شادیاں سال کے اندر کراتی ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں. ان لوکل این جی اوز کو ساتھ کراتے، لوکل لیول پہ فنڈ ریزنگ کرتے، لوکل لیول پہ دیتے. اب ایک این ڈی اے میں بنا لیا ہوا ہے. این ڈی اے میں کیا کرے گا، پورے پاکستان کی پروکیورمنٹ کرے گا پہلے پاکستان کے اندر. اس کے بعد وہاں سے ٹرک ہائر کرے گا، ٹرانسپورٹیشن. وہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ جائے گی اسلام آباد سے چلے گی اور کہاں جائے گی، جیونی جائے گی، گوادر جائے گی. اس کا کرایہ آئے گا، وہ ٹینٹ وہاں ہوں گے. جب کام ختم ہو جائے گا پھر ٹینٹ واپس لینے کا کرایہ آئے گا. پھر ایک تو آپ کا مطلب ہے لوکل این جی اوز کے ڈسٹریبیوشن کا کام بہت اچھا ہو سکتا تھا، اور جو وہاں کے لوکل لوگ ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کون حقدار ہے کون نہیں ہے. آپ نے اگر راشن تقسیم بھی حکومت نے کرنا تو ان کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا تھا. بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے نا، کوئی ٹائیگر نہیں آتا اس مقابلے میں. عمران خان صاحب کے دیکھیں نا، آپ عمران خان صاحب آ کے 6 تقریریں کر چکے ہوئے ہیں. گھبرانا نہیں. دیکھیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں. اور بھائی آپ کر سکتے یہ تو بتاؤ لوگوں کو. جو بار بار کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، 2 دن پہلے بھی جو چینی بحران پر ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، کابینہ میں بڑا وہ اتار چڑھاؤ رد و بدل کیا ہے.
اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کوئی کارکردگی پر فرق پڑے گا یا کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں بات تو وہی رہے گی؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا. ایک دفعہ میں ایک جگہ لگا ہوا تھا, اس نے کہا یہ ہمارا تحصیلدار بڑا بے ایمان ہے, اس کو ٹرانسفر کر دو, یہ مستونگ میں ہے, کسی اور جگہ کر دو. میں نے کہا یہ دوسری جگہ جا کے بے ایمانی کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مستونگ والے ایماندار رکھیں اور کلات والے جو بے ایمان رکھیں. تو یہ نہیں ہوتا, یہ آپ نے شفل کر دی, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا. مسئلہ ذرا اس وقت تو لانی نہیں چاہیے تھے رپورٹ اسی لیے لائی گئی ہے کہ لوگ کورونا کے بارے میں سوال کر رہے تھے. ایشو اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ رپورٹ اس لیے لائی گئی ہے کہ کورونا کے مسئلے کو پس پشت ڈالا جا سکتا, آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ ابھی کل ایک اور رپورٹ آئے گی. ہاں جی, وہ قرضہ انکوائری کمیشن, ہاں جی قرضہ انکوائری کمیشن آ رہی ہے. وہ کیوں آ رہی ہے؟ وہ بھی ابھی کیوں آ رہی ہے؟ بحث صرف نواز شریف کو گالی دینے کے لیے, صرف زرداری کو گالی دینے کے لیے, فلانے کو. او بھائی تم کورونا سے نپٹو خدا کے لیے یار, کچھ خدا کا خوف کرو اس ملک کے ساتھ. یہ 22 کروڑ لوگوں کی جانیں ایٹ اسٹیک ہیں اس وقت. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے ٹائمنگ درست نہیں ہے, ٹائمنگ درست یہ رپورٹس لانے کی. اچھا, ایک آخری سوال. بالکل درست ہے, بالکل درست. آخری سوال اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے انسان کو بہت کچھ سکھا کے جاتی ہے, بڑے سبق ہوتے ہیں اس میں. اس آزمائش نے جہاں آپ کو بھی پتہ ہے ہر بڑے چھوٹے کو جو ہے نا وہ اس پر کسی غریب کو نہیں دیکھا, امیر کو نہیں دیکھا, کسی بڑے ملک کو نہیں دیکھا, کسی چھوٹے ملک کو نہیں دیکھا, اس وبا نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے. یہ انسانیت کے لیے کیا سبق ہے؟ اور یہ صاحب اس آزمائش نے کیا سکھایا ہے انسانیت کو؟ اور دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر جو اعتراض ہوتے تھے نا 2 بڑے عذاب کے بارے میں, اللہ نے وہ بھی کلیئر کر دیے اس دفعہ. یعنی کہا جاتا تھا اللہ بڑے طاقتور لوگوں پہ عذاب کیوں نہیں لے کے آتا. اللہ نے سیکورٹی کونسل کے 5 پرمننٹ ممبرز کو چنا کہ یہ لو, ٹھیک ہے. پھر کہا جاتا تھا کہ جہاں بہت زیادہ اللہ کی اس کی فاشی, اریانی, بے ایمانی سیلاب ہوتا ہے وہ وہاں کیوں نہیں آتا ہے. اللہ نے پیرس کا اکٹھا کیا جہاں سے سیلاب شروع ہوا تھا, اور ملان پہ جا کے ختم کیا اٹلی میں کہ جہاں اس نے عروج پکڑا تھا. پھر کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کے اوپر کیوں عذاب لے کے آتا ہے. آپ نقشہ اٹھا لیں پورے افریقہ کے, جہاں نہ صحت ہے, نہ صاف پانی ہے, نہ کچھ اور چیز ہے, اللہ نے پورے وہ ملک بھی بچا دیے. اس کا مطلب ہے اللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بے بس ہو میرے سامنے, تم میری طرف جھکو. ایک طریقہ ہے کہ یا تو اللہ اس کو ختم کر دے گا تو علاج خود بخود بھی ختم ہو جائے گا, ظاہر بات ہے ہونا ہی ہے, اور اللہ کے سامنے ہم جو ہیں ایک ایسے منکر کے طور پہ سامنے آئیں گے. ایک یہ ہے کہ اللہ ختم کر دے گا لیکن ہم اس کے سامنے جھکے ہوئے طور پہ سامنے آئیں گے. بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں, اپنی بے بسی کا اظہار کریں. وہ ساری چیزیں جو اللہ ہمیں کہتا ہے, ہم وضو کی طرح طہارت بھی کر رہے ہیں, ہم جناب گھر میں علیحدہ بیٹھے ہوئے, اللہ نے کہا بازاروں میں کم نکلو, ہم نہیں نکل رہے ہیں. اللہ نے کہا ہاتھ دھو, ہم دھو رہے ہیں. ہمارے بڑے کہتے تھے کہ یہ بات گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, اور آپ دیکھیں آپ کوئی بالکل گھر سے باہر نہیں نکلتا. ایک وقت آ گیا تھا کہ موبائل اور یہ لیپ ٹاپس ان کی وجہ سے آپ گھر والوں سے ہی دور ہوتے جا رہے تھے. پھر وہ وقت آ گیا کہ 24 گھنٹے آپ کو جو ہے نا اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پڑا ہے. بہرحال بہت بڑا سبق ہے اس آزمائش میں, پوری دنیا کے لیے, پوری انسانیت کے لیے. بہت بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کورونا نے دنیا کی سپر پاور امریکہ کو بھی ہلاک کر رکھ دیا ہے. امریکی صدر نے چین سے مدد کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ چینی صدر کی بہت عزت کرتا ہوں, موجودہ صورتحال میں چین کو امریکہ کی مدد کرنی چاہیے. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وائرس کو چینی وائرس کہہ کر پکارتے تھے. چین اس وقت جو ہے دنیا کے سامنے ایک ماڈل بنا ہوا ہے. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ کچھ روز پہلے چینی صدر کے ساتھ فون پر بات بھی ہوئی تھی جس پر انہوں نے کورونا کے خلاف مل کر لڑنے کا کہا تھا. امریکہ اس وقت کورونا وائرس کا مرکز بن چکا ہے. دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 14 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے, جن میں سے 4 لاکھ سے زائد کا تعلق امریکہ سے ہے, جبکہ امریکہ میں ابھی تک 13,000 کے قریب افراد کورونا کی وجہ سے جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں. جبکہ صرف کل ہی کے دن میں ایک دن میں امریکہ میں کورونا سے 1,736 ہلاکتیں ہوئی ہیں. کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ 2,000 کے قریب بھی ہلاکتیں پہنچی ہیں, جن میں سے صرف نیو یارک میں ہی 736 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں, جو اب تک امریکہ میں کورونا سے ایک روز میں ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں. جبکہ نیو یارک شہر میں ہلاکتوں کی تعداد 5,800 سے زائد ہے. پورے امریکہ میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. امریکی
جو ہیں سب سے زیادہ کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. وینٹیلیٹرز کم پڑنے کی وجہ سے جو حاملہ خواتین ہیں, ہیلتھ ورکرز ہیں اور سیاستدانوں کو ترجیح دینے کا اب ایک نیا منصوبہ وہاں پر بنایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو پریورٹی پر رکھا جائے اگر ان کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑے تو. امریکہ میں لمحہ بلہمہ کورونا وائرس سے متاثرین اور ہلاکتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ جرائم میں بھی اضافے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور ایسے حالات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ حالات مزید بحرانی اور بدتر ہو سکتے ہیں. امریکہ کے بعد اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو برطانیہ میں کئی ہفتے تک مسلسل تباہی پھیلانے والے کورونا وائرس کا کچھ حد تک کم جو ہے وہ اب اس کا زور نظر آ رہا ہے. اب برطانیہ میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں میں بتدریج کمی دیکھنے میں آ رہی ہے, اور اس کمی کو ماہرین صحت امید کی ایک نئی کرن جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں. برطانوی عوام میں بھی کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد میں کمی پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی ہے. برطانیہ میں ابھی تک 55,000 سے زائد افراد اس مرض کا شکار ہوئے ہیں, 6,000 سے زائد افراد جان کی بازی آ رہے ہیں وہاں پر, جبکہ کورونا وائرس سے متاثرہ برطانوی وزیراعظم اس وقت جو ہے وہ ICU میں ہے. برطانوی وزیراعظم کے ترجمان کے مطابق اب ان کی حالت بہتر بھی ہے. بورس جانسن بغیر کسی آکسیجن کی مدد سے جو ہے نا وہ سانس خود سے لے رہے ہیں, اور ان میں کہا جا رہا ہے نمونیا کی تشخیص نہیں ہوئی ہے. جبکہ برطانوی وزیراعظم کو جس وقت اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا عین اسی وقت ملکہ برطانیہ کا قوم سے خطاب بھی جاری تھا, جس میں وہ اس عزم کا اظہار کر رہی تھی کہ کورونا کے خلاف جنگ ہم ضرور جیتیں گے. برطانیہ اور امریکہ میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر میں بات کروں گی. میرے ساتھ غلام حسین اوان ہے, بیورو چیف لندن, خرم شہزاد ہیں واشنگٹن سے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. خرم, میں آپ سے شروع کرتی ہوں. خرم, سب سے پہلے تو ہم آپ سے افسوس کرتے ہیں کہ آپ نے میرے ہی پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ کے ماموں بھی اس وائرس کا شکار ہے, پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. میں آج آپ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی خرم, جو بڑا ایک دھچکا بھی لگا مجھے پڑھ کے, وہ یہ کہ مسلم کمیونٹی میں بہت زیادہ خوف بڑھ گیا ہے, اور اگر کسی میں سمٹمز انہیں پتہ بھی چل رہے ہیں کہ کورونا کے سمٹمز ہو سکتے ہیں, وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہیں, وہ کسی سے کنسلٹ نہیں کریں, کسی کو بتانے سے گریز کریں, صرف اس وجہ سے اگر ہاسپٹل چلے جائیں گے ڈیتھ ہو جائے گی تو اس طریقے سے جو آخری رسومات ہوتی ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی, اس طریقے سے ان کا جنازہ نہیں ہوگا, ویسے دفنایا نہیں جائے گا, اپنوں کو پاس نہیں آنے دیا جائے گا. یہ کس حد تک یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے مسلم کمیونٹی میں؟ خوف اپنی جگہ, لیکن نام بتانا یہ اس سے بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ اگر آپ نہیں بتا کے پوری فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, اسی طریقے سے مزید لگ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے وہاں پر یہ وائرس. جی بالکل. یہاں پہ جب میرے ماموں کی وفات ہوئی تو میں نے وہ سارا پروسیس جو تھا, بریل پروسیس ہے, وہ اپنے ہاتھ سے گزارا. تو مجھے وہاں پہ اس کے بعد احساس ہوا کہ جو لوگ اس وائرس کے ساتھ انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں, وہ ہے دا کلوز کانٹیکٹ ود دا کرونا پیشنٹ, تو وہ بھی اس چیز سے مکمل اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے کہ ان کو یہ وائرس انفیکٹڈ. اس کے بعد میں نے اپنا سروے کیا, پاکستانی امریکن کمیونٹی, انڈین کمیونٹی اور بنگلہ دیشی کمیونٹی, خاص طور پہ بروکلن نیو یارک کے اندر میں نے یہ سروے کیا, لوگوں سے بات کی, فون پہ بات کی. بہت قریبی لوگ جو تھے, جو کرونا کے ساتھ جن کا جو ڈیزیز ہو چکی تھی, ان سے میں نے بات کی. وہ سارے 100% لوگ جو تھے, کسی ایک بندے نے بھی ایڈمٹ نہیں کیا کہ ان کو کرونا وائرس ہو چکا ہے. اور یہی آئی تھنک یہ اٹ از ون آف دا لیڈنگ ریزن مسلم کمیونٹی کے اندر کہ وہ ان کو یہ اسپریڈ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ مجھے معلوم ہوئی, وہ یہ تھی کہ سب کے دل میں یہ تھا کہ ان کی جو لاش, جو اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی لاش کو جلا دیا جائے گا یا کسی گڑھے میں پھینک دیا جائے گا, تو اس وجہ سے وہ چھپا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ انہوں نے وہ وائرس نہ صرف اپنی فیملیز میں اسپریڈ کیا بلکہ اپنی کمیونٹی میں اسپریڈ کر دیا. تو ایک ایسی خوف کی کیفیت ہے خاص طور پہ نیو یارک نیو جرسی کے اندر جہاں پہ یہ وائرس پھیلا ہوا ہے. اب میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ جو خوف ہے پورے امریکہ میں اس طرح سے پھیلا کہ لوگوں نے میس مائگریشن کی نیو یارک نیو جرسی سے. جو لوگ وہاں سے خوف سے باہر نکل گئے اور انہوں نے اب جو وائرس ہے پورے امریکہ میں اسپریڈ کر دیا, اور دے آر ناٹ ٹیلنگ کہ ان کو یہ سمٹمز آ رہے ہیں, ان کو یہ وائرس جو ہے وہ کیری کر رہے ہیں. تو جہاں بھی وہ جا رہے ہیں وہ وائرس کو اسپریڈ کر رہے ہیں. ایک جو اسٹیٹ آف ڈینائل جس کے پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجیس فیکٹر ہے, وہ میں نے وہ دیکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اپنے جو میرے ماموں تھے ان کی ہم نے بریل بالکل اسلامک طریقے کے ساتھ, ان کا غسل نہیں ہوا کیونکہ وہ باڈی بایو بیگ میں تھی, تو اس کا تیمم کیا امام نے. اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان کا جنازہ ہوا, اسی طرح سے وہ بریل مسلم جو سیمیٹری قبرستان تھا وہاں پہ ان کا بریل بھی ہوا. تو ایک جو اس وقت امریکہ کے اندر جو خوف و خراش ہے, جس کے اندر خاص طور پہ اب کل کی اگر آپ بات کرتے ہیں 2000 اموات ہوئی اکراس امریکہ, اور جس کے اندر 760 اموات جو تھیں وہ صرف نیو یارک پہ ہوئی. اور اب یہ
ہاں یہ پروڈکشن یہ دی جا رہی ہے کہ مئی کے مہینے میں ہر روز امریکہ میں 200 افراد سے زیادہ کیوں حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں خرم شہزاد؟ کیوں، کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ ہلاکتیں 2000 اس طرح تو چائنا میں بھی نہیں ہو رہا تھا، چائنا سے بھی بڑھ گیا یہ تو سب کام. اب ہاں جی بالکل، اس میں جو میجر فیکٹر ہے وہ ایک تو جو نیو یارک اور نیو جرسی کی بات کرتے ہیں وہ سی کے اوپر ہے. وہاں پہ جو ہیومیڈیٹی ہے وہ ایئر میں رہتی ہے، جس سے وہ وائرس جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. اس کے علاوہ جو لوگوں کا جو لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں، اگر میں آپ کو سیٹرڈے کی آپ کو میں ویڈیو دکھاؤں جو میرے دوست نے بھیجی، جو بروکلن برج سے آپ نیچے آتے ہیں جہاں پہ وہ رننگ ٹریک ہے، وہاں پہ دوڑنے کے لیے جگہ نہیں تھی، لوگ اتنی زیادہ تعداد میں وہاں پہ سیٹرڈے سنڈے کو رننگ کر رہے تھے، بالکل جسٹ لائک اندر ڈے. مطلب تو یہ جو لوگ لوگ لاک ڈاؤن کو سیریس نہیں لے رہے، بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اس قوم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا ویسے. اور لوگ اس کو ایز اے پولیٹیکل، ہاں جی بالکل. ابھی دیکھیے، ابھی آپ نے کل کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریس بریفنگ دیکھیں، پرسوں کی دیکھیں، اس سے پہلے دن کی دیکھیں، تو آپ کو لگے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ڈیموکریٹ پارٹی اس کو ایز اے پولیٹیکل اسٹنٹ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. اسی وجہ سے جو ان کی ریپبلکن پارٹی کے جو ہارڈ کور جو ٹرمپ جو لائلسٹ ہے، جو ان کا سپورٹ بیس ہے، اس کو وہ بہت اسٹرانگلی اس کو ریزسٹ کر رہی ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی آج بھی امریکہ میں 9 اسٹیٹس ایسی ہیں ریپبلکن اسٹیٹس ہیں جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کو تسلیم نہیں کیا. صحیح. غلام حسین، آپ کی طرف آتی ہوں. برطانیہ میں کیا صورتحال ہے؟ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ برطانیہ میں جو ہے نا وہ کسی حد تک جو ہے نمبرز نیچے آ رہے ہیں، وہاں لوگ لاک ڈاؤن کو بالکل سنجیدہ لے رہے ہیں. اور کیا وہاں پر اب لاک ڈاؤن کی مدت کو پہلے تو کہہ رہے تھے پچھلے ہفتے تک کہ بڑھایا جا سکتا ہے، کیا اب لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا جائے گا اس صورتحال کے بعد، یا ابھی سوچا جا رہا ہے کہ اس کو مزید بڑھایا جائے؟ بہت شکریہ شازیہ. بالکل میں آپ کو کہوں کہ جو کل سے جو ہے پیچھے 2 دن پہلے جو ہے وہ تعداد میں کمی ہوئی تھی، لیکن کل پھر جب بڑی تعداد کے اندر جو جامک ہوئے تو ڈاؤننگ اسٹریٹ نے پریس بریفنگ کے اندر یہ بتایا ہے کہ جو لاک ڈاؤن 13 اپریل کو جو ہے وہ ریویو ہونا ہے، جو 3 ہفتے جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے برطانیہ میں، کیونکہ 23 مارچ کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا. لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن کو بڑھایا جا سکتا ہے وہ اس لیے تاکہ جو ڈیتھس ہے ان کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ این ایچ ایس کے اسٹاف کی بھی مکمل طور پر ٹیسٹ نہیں کیا جا سکا. اور دوسری بات یہ کہ جو برطانوی وزیر اعظم ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ آج 3 روز ہے وہ آئی سی یو کے اندر ہی ہیں، اور کافی سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں اس بات سے کہ اگر ان کی طبیعت اسٹیبل ہے تو وہ پھر ان کو باہر وارڈ میں کیوں رکھا جا رہا. تو پوری قوم کے اندر ایک پینک کی سچویشن ہے، اور لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ میں بھی دیکھ رہا تھا، کافی جو ٹی وی چینلز ہیں یہاں کے برٹش کے اوپر کافی ڈبیٹ چل رہی ہے اس بات سے کہ وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کو وینٹیلیٹر پر نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اگر وہ وینٹیلیٹر پر نہیں ہے تو پھر ان کو آئی سی یو میں شاید رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس طرح سے جو ہے نا اس وجہ سے قوم میں تھوڑا اچھا غلام حسین، پوری دنیا کے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ممالک کو اپنی جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جتنے زیادہ ٹیسٹ ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا کیا نمبرز ہیں، کیا ریشو ہے کیسز کی. تو برطانیہ میں جو کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ کٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گی، عام مارکیٹس میں بھی ہوں گی، لوگ جو ہیں وہ آن لائن منگوا بھی سکیں گے، تو وہ سلسلہ شروع ہوا. کیا ٹیسٹنگ کیپیسٹی برطانیہ میں بڑھی ہے؟ وہ دیکھیں وہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 13 تاریخ کے بعد جو ہے وہ متوقع ہے کہ 1 لاکھ ٹیسٹ روزانہ کے بنیاد پر جو ہے وہ کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، جو کہ مختلف جو والنٹیئرس ہیں، اس کے علاوہ جو ہیلتھ اسٹاف ہے، ان کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا پلان بنایا جائے کہ ایئرپورٹس کے اوپر بھی ٹیسٹنگ کا نظام بنایا جائے. کیونکہ اگر یہ 13 تاریخ کے بعد نہ ہوا تو پھر حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ 18 اپریل کے بعد جو ہے اپنے ایئرپورٹس کو بھی لاک ڈاؤن کرے. کیونکہ ابھی تک دیکھیں یہاں پر لوگ لاک ڈاؤن ہے، گھروں سے باہر نہیں جا رہے، محدود بہت لوگ جو ہے ضروری کام کے لیے باہر جاتے ہیں. لیکن اگر ہم ساتھ دیکھیں تو ایئرپورٹس ہیں برطانیہ بھر کے سارے کھلے ہیں، تو باہر سے لوگ آ رہے ہیں انفیکٹڈ ہیں. یہاں کی حکومتوں نے جو پیکیجز کے اعلان کیے، ریلیف پیکیجز، وہ کس طریقے سے عوام میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو ہیلپ کیا جا رہا ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، لوگوں کو جو ہے نا ایک تو یہ بات ہے کہ جو ظاہر ہے یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر ہے، اور جو سیلریڈ پرسن تھے ان کو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ وہ 80% جو سیلریز ہیں وہ گورنمنٹ دے گی. جو ٹیکس دے رہا ہے لوگ جو مختلف دفتروں سے کام کرتے ہیں، تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اگلے مہینے اسی مہینے کے اینڈ پر جو ہے ان کے پیسے ٹرانسفر کرنا شروع کر دے گی. اس کے علاوہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کو کافی ریلیف دیے گئے ہیں.
جو بزنس ریٹس ہیں ان کے ٹیکس ان میں چھوٹ دی گئی ہے, ان کو کم کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جس کا جتنا ڈیمیج ہو رہا ہے, بزنس کا نقصان ہو رہا ہے, وہ اپنے اکاؤنٹ کے مطابق جو ہے وہ گورنمنٹ کو بتائے, تو گورنمنٹ اس میں بھی جو ہے وہ ان کو کمپنسیٹ کرے گی. اس کے علاوہ جو لوگ سوشل بینیفٹ پر ہیں, جو لوگ حکومتی امداد لیتے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ان کو جو ہے حکومت پہلے سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے گی تاکہ ان کا روزمرہ کی زندگی ہے تو فرق نہ آئے. بہت شکریہ. لندن سے غلام حسین, خرم شہزاد واشنگٹن سے میرے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, جہاں ایک طرف پوری دنیا اس وقت کورونا کے قہر میں جکڑی ہوئی ہے, وہیں عالمی منظر نامے پر اہم ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. افغانستان سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ افغان امن معاہدہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے اور معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. طالبان نے امریکہ سے ہونے والے امن مذاکرات میں طے کیے گئے قیدیوں کے تبادلے پر افغان حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو ختم کر دیا ہے. ترجمان طالبان سہیل شاہین کا یہ کہنا ہے کہ بے معنی ملاقات میں تکنیکی جو ٹیم ہے وہ شرکت نہیں کرے گی. قیدیوں کی رہائی کبھی کسی وجہ سے روک دی جاتی ہے تو کبھی کسی وجہ سے. دوسری طرف کابل حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم طالبان سے درخواست کرتے ہیں کہ بہانے بنا کر اس عمل کو سبوٹاژ نہ کریں. افغان حکومت کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ وہ قیدیوں کی رہائی کے منصوبے پر اپنا کام جاری رکھیں گے. مذاکرات کی معطلی نے امن معاہدے پر یقیناً ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے. اب یہ مذاکرات کی معطلی کب تک جاری رہے گی اور اس کے معاہدے اور خاص طور پر افغانستان کے امن پر کیا اثرات ہوں گے, یہ معاملہ کیسے حل ہوگا, کیا اس سارے معاملے کے کھٹائی میں پڑنے کے بعد پھر جو جو انٹرنیشنل جو وہاں پر فورسز ہیں, امریکہ کی افواج کا انخلاء ہے وہاں سے, کیا وہ بھی جو ہے نا وہ رک جائے گا؟ اس سارے معاملے پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ماہر افغان امور رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے. السلام علیکم. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب آپ کا. رحیم اللہ صاحب, جیسے میں نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا کہ امریکہ اور طالبان میں 29 فروری کو جو معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت فریقین کی طرف سے قیدیوں کی رہائی مارچ کے آغاز 10 تاریخ سے شروع ہونی تھی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اب طالبان نے کہہ رہے ہیں قیدیوں کے تبادلے کے منصوبے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت تاخیر سے کام کر رہی ہے, کرنا نہیں چاہ رہی ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیوں ریلکٹنٹ ہے افغان حکومت قیدیوں کی رہائی کے معاملے میں؟ افغان حکومت کے پاس یہ ایک کافی اہم پتہ ہے اور وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 5000 قیدی افغان حکومت کی تحویل میں ہے, یہ امریکہ کی تحویل میں نہیں ہے. اور معاہدہ تو امریکہ نے طالبان کے ساتھ کیا تھا, امریکہ نے ذمہ داری لی تھی. معاہدے میں لکھا کہ یہ 5000 طالبان قیدی رہا ہوں گے اور طالبان بھی افغان حکومت کے 1000 قیدی رہا کریں گے. لیکن چونکہ افغان حکومت مذاکرات میں بھی شامل نہیں تھی, معاہدے کا بھی فریق نہیں ہے, تو افغان حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ان کے پاس ایک کافی اہم ایک لیوریج ہے, ایک پتہ ہے, اور وہ اس کے ذریعے دو تین باتیں کر رہے ہیں. ایک یہ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان افغان حکومت کے خلاف اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں, ریڈکشن ان وائلنس, جو پہلے طالبان نے امریکہ کے ساتھ کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ جس طرح انہوں نے امریکہ کے ساتھ پہلے یہ کیا تھا کہ جو قیدی رہا ہوں گے وہ پھر سے جنگ کے میدان میں داخل نہیں ہوں گے, یعنی وہ آئندہ کے لیے جنگ نہیں کریں گے, تو وہ اس طرح کی ضمانت چاہتے ہیں طالبان قیدیوں سے جو طالبان دینے کو تیار نہیں. بالکل طالبان چاہتے ہیں کہ جس طرح معاہدے میں لکھا ہوا ہے ان کو بغیر کسی شرط کے رہا کرنا ہے. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, اب جب دونوں طرف سے حملے بڑھ رہے ہیں, بد اعتمادی بڑھ رہی ہے, اب یہ امن معاہدہ کھٹائی میں پڑ رہا ہے, تو کیا اس سے جو ایک بہت بڑا کنسرن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فورسز کا انخلاء افغانستان سے, کیا وہ بھی پھر تاخیر کا شکار ہو جائے گا, وہ بھی عمل جو ہے وہ رک جائے گا ظاہر ہے پھر؟ دیکھیں بالکل اس کے بارے میں تشویش تو ہے, اور یہ جو معاہدہ ہوا تھا 29 فروری کو, اس میں یہ دو باتیں تو بڑی ہی ان ریئلسٹک تھیں, یعنی غیر حقیقت پسندانہ تھی. ایک یہ کہ 10 مارچ تک قیدیوں کی رہائی اور تبادلہ مکمل ہو جائے گا, جو کہ ممکن نہیں تھا. کیسے آپ 6000 قیدیوں کا تبادلہ 10 دن میں پورا کریں گے؟ پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ 10 مارچ ہی کو
बैन अल-अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, जो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं था। तो इसलिए अभी 1 महीने की तकरीबन ताख़ीर हो गई है, और अमेरिका ने इस दौरान कोशिश भी की कि अफ़गानिस्तान, माइक पॉम्पियो गए, उन्होंने कोशिश की कि अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला के अख्तिलाफ़ात को ख़त्म किया जाए, वो एक मुश्तरका मखलूत हुकूमत बनाएं, और उनकी कोशिश थी कि एक मुश्तरका मुज़ाकराती टीम बनाई जाए जो तालिबान से मुज़ाकरात करे। तो अमरीकी भी काफ़ी गुस्से में हैं, और उन्होंने अफ़गानिस्तान की $1 अरब की इमदाद भी रोक दी है इस साल के लिए, और अगले साल भी वो चाहते हैं कि $1 अरब मज़ीद वो रोक लें। अच्छा। इसका दबाव तो अफ़गान हुकूमत के ऊपर पड़ रहा है। अशरफ गनी हुकूमत के ऊपर शदीद दबाव है, लेकिन अभी तक वो तालिबान के साथ जो बातचीत हो रही है कैदियों के तबादले के बारे में, इसमें अमेरिका ने अभी तक दबाव नहीं डाला अफगान हुकूमत के ऊपर। जब भी अमेरिकी दबाव डालेंगे, मेरे ख्याल में ये मसला जो है इसको हल करने में पेशरफ्त हो जाएगी। सही। अच्छा, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके इल्म में भी होगा कि 25 मार्च को मुल्ला फाजिल जो साबिक तालिबान आर्मी चीफ हैं, पाक अफगान सरहदी इलाके में मैदान जंग में बरसरे पैगाम उन्होंने तालिबान जंगजुओं से मुल्ला फाजिल ने खिताब में वाज़े कहा कि इस वक्त तालिबान की सारी तवज्जो उनकी कैदियों की रिहाई पर मरकूज़ है। जब कैदी रिहा हो जाएंगे उसके बाद हम अफगान तालिबान से मुज़ाकरात बातचीत करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन उनकी शराइत पर नहीं करेंगे, हम अपनी शराइत पर करेंगे। हम उनके साथ किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अफगान हुकूमत के साथ उनके एजेंडे पर नहीं चलेंगे। एक वाज़े मैसेज दिया उन्होंने अपने साथियों को। तो क्या ये इससे तासुर नहीं मिलता कि इस अमन मुआहदे के बाद भी तालिबान की सोच बदली नहीं है? वो आज भी 2001 वाली जो पॉलिसी है उस पर ही खड़े हैं, वही पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, वही पुरतशद्दुद एक सोच। तो आपको नहीं लगता ये जो उनकी एक सोच है ये एक बहुत बड़ी रुकावट है इस अमन मुआहदे पर अमल दरामद पर? देखिए, मेरे ख्याल में ये तालिबान की उस हिकमत अमली का हिस्सा है कि अफगान हुकूमत के ऊपर और अमेरिका के ऊपर फौजी दबाव भी बढ़ाया जाए। फौजी दबाव को कम न किया जाए ताकि मुज़ाकरात में उनका पल्ला भारी रहे और वो अपनी बातें मनवाएं। तो मुल्ला फाजिल चूँकि तालिबान की फ़ौज के सरबराह रहे, कमांडर रहे, और गुआंतानामो की जेल में अमेरिका के यहाँ कई साल तक कैद रहे। जब से रिहाई हुई है तो ये कतर में थे, और अभी वहाँ से पहली बार ये इस तरफ आए हैं, अफ़गानिस्तान आए हैं, और पाकिस्तान भी आए थे, और अभी तो ये मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा हैं। लेकिन चूँकि वो फौजी कमांडर हैं तो वो ज़ाहिर है अपने जो जंगजू हैं, जो फाइटर्स हैं, कमांडर्स हैं, उनको पैगाम दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अभी मसला हल नहीं हुआ, अभी तो बातचीत हो रही है, कैदी रिहा करवाने हैं। तो वो मेरे ख्याल में उनको तैयारी का कह रहे हैं कि आप तैयार रहें, आप ऐसा ना हो कि आप अपने बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, अभी मसला हल होने बाकी है, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, शाबान एक बाबरकत महीना है। माह शाबान की 15वीं रात शब बारात कहलाती है। इस शब को रिज़्क, सेहत, ज़िंदगी, मौत और खैर व शर के फ़ैसलों की रात भी कहा जाता है। इसलिए अहले ईमान इस रात मग़फ़िरत और बख्शिश मांगते हैं और अल्लाह ताला से रहमत और फ़ज़ल की इल्तिजाएं भी करते हैं। शब बारात की मुनासबत से नज़र व न्याज़ का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है, जबकि बड़ी तादाद में लोग जो हैं कब्रिस्तानों का रुख करके अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाने के साथ साथ उनकी मग़फ़िरत के लिए फ़ातिह ख़्वानी भी करते हैं। आज मुल्क भर में ये रात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। हर साल इस मुबारक रात को मसाजिद में इबादत होती हैं, सारी रात मसाजिद में रौनक रहती है, जबकि बदकिस्मती से इस साल कोरोना वायरस की वजह से मसाजिद में इबादत नहीं हो पा रही हैं। यकीनन हमने कभी अपनी ज़िंदगियों में ऐसे हालात नहीं देखे हैं, लेकिन लाजमी बात यह भी है कि लोगों को महफूज रखने के लिए पूरी दुनिया में ऐसे सख्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ भी उठाए जा रहे हैं। हमारी भी आपसे दरख्वास्त है कि एहतियात करें और इनफरादी इबादत ही करें। तिब्बी माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि समाजी फासले रखें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूबाई और वफाकी हुकूमतें कह रही हैं कि कब्रिस्तान बंद होंगे, लोगों को जमा नहीं होने दिया जाएगा। यकीनन ये तकलीफ़ दे वक्त ज़रूर है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, और इंशाअल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा।
لیکن ہمیں ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں کہ وہ امت مسلمہ سمیت ساری دنیا کو اس موذی وبا سے محفوظ رکھے, اور جو لوگ اس وبا سے جاں بحق ہو گئے ہیں یا اس سے متاثر ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کریں, گڑ گڑا کر اپنے رب سے گناہوں اور خطاؤں کی معافی طلب کریں گے. بے شک وہ رب مہربان اور بہت رحیم ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.